अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सल्तनत उस्मानिया है और इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उनके ज़वाल की दो बड़ी वजूहात। वैसे तो सल्तनत उस्मानिया के ज़वाल की बहुत सारी वजूहात डेफिनेटली मौजूद होंगी और लोगों की नज़र में, लेकिन जितना मैंने इनको रेट करा है तो मेरी नज़र में ये दो बड़ी वजूहात हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। सल्तनत उस्मानिया जो कि 1299 से लेकर 1923-1922 तक इस दुनिया में रही, और ये एक तुर्क कबीला जिसके सरबरा उस्मान ने 1299 में इसकी बुनियाद, और तकरीबन ये सल्तनत उस्मानिया ने दुनिया में 623 साल हुकूमत करी। और अच्छा, दो बड़ी वजूहत पे आते हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है जो कि उनके ज़वाल की वजह बनी, वो था एवोल्यूशन। अच्छा, इनके दौर में 623 साल दौर में जब तक दुनिया में कोई बड़ा एवोल्यूशन आता था तो ये भी मोस्टली तो उसको अपना लिया करते थे, लेकिन ये दो बड़े इवेंट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। इन दोनों इवेंटों पे इन्होंने क्या करा, वो जो एवोल्यूशन आया उसको ठुकरा दिया जो इनके ज़वाल की वजह बनी। अच्छा, ये जो सल्तनत उस्मानिया ये खुद उसमें आए थे, हुकूमत में आए थे, दुनिया में पावरफुल बने थे, वो एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की ही वजह से बने थे, जो कि मैं बाद में बताऊंगा कि वो कौन सा इवेंट था जब इन्होंने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करा था और फिर ये दुनिया के सुपर पावर बने थे। अभी हम उन दो इवेंट्स की बात करते हैं जहाँ पर इन्होंने एवोल्यूशन को एक्सेप्ट नहीं किया और फिर उन्हें आगे भारी नुकसान हुआ। पहला इवेंट तो ये है कि जब 16वीं सदी के मिड में जर्मन साइंटिस्ट ने प्रिंटिंग मशीन इन्वेंट करी, और उस टाइम उन्होंने पर डे के हिसाब से हज़ारों किताबें छापने लगे। तो उस टाइम जो सल्तनत उस्मानिया के उलमा कराम थे हनफी मसलक के, उन्होंने फतवा ये दिया कि ये जो प्रिंटिंग मशीन है ये यहूदी साजिश है और यहूदी चीज़ है, इसको हम नहीं मानते और ना ही हम यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से इस सल्तनत उस्मानिया को शदीद नुकसान हुआ। और प्रिंटिंग मशीन दुनिया भर में उन्होंने एक्सपोर्ट करी कि इन्होंने ब्रिटेन्स को दी, उन्होंने फ्रेंच एम्पायर को दी, और इन्होंने सब ने अपना लिटरेचर प्रिंटिंग मशीन पे छापा। लेकिन जो सल्तनत उस्मानिया जो उस टाइम मुसलमानों की सबसे बड़ी सुपर पावर थी, मुसलमानों में सबसे ज़्यादा पावर उनके पास थी, उन्होंने प्रिंटिंग मशीन का यूज़ नहीं करा और वो वही हाथों से किताबें लिखते रहे। एक तो ये एवोल्यूशन था उन्होंने ठुकराया, और दूसरा एवोल्यूशन था जो 18वीं सदी में इंडस्ट्रियलाइजेशन आई। 18वीं सदी में जब ब्रिटिश एम्पायर ने दुनिया भर में कारखाने लगाने शुरू करे, तो उस टाइम भी जो सल्तनत उस्मानी थी, ऑटोमन्स थे, उन्होंने इस एवोल्यूशन को भी ठुकरा दिया और उन्होंने अपने जो पुराने दौर के कारखाने थे जो इंसानों की मदद से चलाए जाते थे, ना कि मशीन की वजह से, क्योंकि अब जो ब्रिटेन था उन्होंने जो इंडस्ट्रीज़ लगाई थी वो मशीन की, बेसिकली मशीन का दौर आ चुका था और दुनिया भर में मशीन यूज़ हो रही थी। लेकिन जो हमारे ऑटोमन्स थे उन्होंने इस एवोल्यूशन को अपनाने से ठुकरा दिया और वो वही मैडमैन फैक्ट्रियाँ बनाते रहे, जो इनके ज़वाल की दूसरी बड़ी वजह बनी। अच्छा, एक जो मैंने इवेंट बताया जिसकी वजह से ये एवोल्यूशन को एक्सेप्ट करने की वजह से दुनिया में मुसलमानों के सुपर पावर बने, वो ऐसे थे कि जब 1516 में सल्तनत उस्मानिया ने ये तय किया कि अब हम दुनिया मुसलमानों की सुपर पावर बनेंगे, तो उन्होंने हिजाज़ को फ़तह करने का मंसूबा बनाया। अच्छा, जो मुसलमानों में जो भी सुपर पावर होता है वो उसके लिए लाजिम होता है कि वो हिजाज़ का कंट्रोल ले। हिजाज़ एक इलाका है जो बेसिकली सऊदी अरब का आज का जो इलाका है, सऊदी अरब के कुछ इलाके हैं जो हिजाज़ के अंदर आते हैं, जिसमें मक्का मदीना है और तबूक का इलाका है। इसके अलावा जद्दा का इलाका भी, एक दो इलाके और हैं जो कि हिजाज़ के अंदर आते हैं। तो मुसलमानों के लिए जो भी सुपर पावर होता है मुसलमानों की, वक्त का खलीफा होता है, उसके लिए लाजमी होता है कि ये दो बड़े शहर है मक्का मदीना, इनकी जो अथॉरिटी है वो उसके हाथ में हो। आप चाहे वो खुलफा राशिदीन के बारे में लेना, खुलफा राशिदीन के दौर में मक्का मदीना की अथॉरिटी खुलफा राशिदीन के पास थी, फिर बनु उमैया के दौर में बनु उमैया के पास रही इन दोनों शहर की अथॉरिटी, उसके बाद बनु अब्बास के पास भी रही, फिर ममलूक जो थे उनके पास रही। तो 1516 में ममलूक जो थे, जो एक अरबी ख़ानदान था ममलूक, उन्होंने हिजाज़ पर कंट्रोल था उनका, मक्का मदीना उनकी मर्ज़ी से चलता था। तो उस टाइम ऑटोमन्स ने जो कि ईस्टर्न यूरोप की तरफ थे, उन्होंने फ़ैसला करा कि अब हम हिजाज़ को कंट्रोल करेंगे, हिजाज़ को अपने कंट्रोल में लेंगे, और इन्होंने ऐलान कर दिया कि अब हम आपसे जंग करने आ रहे हैं ममलूकों से। अच्छा, ये ममलूक और ऑटोमन्स दोनों सुन्नी मुसलमान हैं ना, तो इनमें कोई डिफरेंस भी नहीं था, बस एक नस्ल का डिफरेंस था। वो तुर्क थे, ऑटोमन्स ये तुर्क थे, और जो ये ममलूक थे ये अरबी थे।
خیر انہوں نے فیصلہ کرا آٹومنز نے کہ ہم حجاز کو کنٹرول کریں گے، اور اس کے لیے وہ مملوکوں کی ریاست حجاز کے اندر آ گئے۔ اچھا اس ٹائم جو مملوک تھے وہ بیسیکلی تلواروں کو ایز اے ویپن یوز کرتے تھے، اور کیونکہ جو مڈل ایسٹ کی طرف عربین پینسولا تھا وہاں پر ابھی تلواروں کا دور چل رہا تھا، لیکن جو ایسٹرن سائڈ ایسٹرن یورپ تھا، پورا یورپ تھا، وہاں پر اس ٹائم تک بندوقیں آ چکی تھی، کیونکہ یہ آٹومنز تھے یہ ایسٹرن یورپ میں رہتے تھے تو ان کے پاس بھی بندوقیں آ چکی تھی۔ تو جب ہوا یہ کہ جب آٹومنز آئے تو یہ اپنی بندوقیں لے کے ان سے مقابلے میں آئے، اور جو سامنے تھے وہ تھے تلوار لے کے مملوک کھڑے ہوئے تھے۔ تو اس ٹائم جو ان کے مفتی تھے، مملوکوں کے مفتی تھے، انہوں نے ان کو فتویٰ دیا کہ جو یہ بندوقیں ہیں یہ انگریزوں کی بنائی ہوئی ہیں، اور یہ غیر اسلامی ہیں، شرعاً حرام ہیں، اور اس کا استعمال بھی حرام ہے، اس سے اگر جنگ کی جائے گی تو وہ شرعاً حرام ہوگی، اور اس پہ پابندی لگا دی کہ اس کا یوز اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا، ہم تلواروں سے ہی لڑیں گے۔ اور پھر اگر آپ تھوڑا بھی آپ میں کامن سینس ہے تو آپ خود اندازہ لگا رہے ہیں کہ ایک فورس جو کہ بندوقیں لے کے کھڑی ہے اور ایک فورس جو تلواروں کے ساتھ کھڑی ہے، جو دونوں میں مقابلہ ہوگا تو کون سی فورس جیتے گی۔ اس سے میں ایک حدیث آپ کو، بڑی فیمس حدیث ہے، واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک بار کوئی صحابی آئے، مفہوم بتا رہا ہوں میں اس واقعے کا، کہ ایک صحابی آیا، انہوں نے اپنا اونٹ لے کر آئے تھے، اور انہوں نے اس اونٹ کو ایسے چھوڑ کر مسجد کے اندر چلے گئے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان صحابی کو بلایا کہ تم نے اپنا اونٹ ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا، اس کو باندھا کیوں نہیں؟ تو جس کو انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اس کا نگہبان ہے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پھر تنبیہ کری تھی کہ اس طرح نہیں ہوتا، کہ تم اپنی پہلے پریکاشنز لازمی کرو گے، پھر تم یہ اللہ سے امید رکھو گے کہ وہ اس کا نگہبان بنے، مطلب پہلے تم اونٹ کو باندھو گے، پھر اللہ سے امید یہ رکھو گے اللہ اس کی حفاظت کرے۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ یہ سوچو کہ یار کہ سامنے والا بندہ بندوقیں لے کے کھڑا ہے، میں تلوار لے کے کھڑا ہوں، اور میں صرف اس آسرے پہ بیٹھی ہوں کہ اللہ میرا نگہبان ہوگا، تو اس طریقے سے نہیں ہوتا، آپ کو ایٹ لیسٹ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اور جو بہتر مسلمان وہی ہوتا ہے جو ماڈرن ورلڈ کے ساتھ الائن ہو کے چلے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ماڈرن ورلڈ کے ساتھ بالکل الائن ہو جائے، لیکن وہ چیزیں جو کہ آپ کے اسلام سے ٹکرار نہیں کر رہی اور وہ بالکل حرام نہیں ہیں، اور اس کو ڈائریکٹ حدیث یا پھر قرآن میں منع نہیں کرے گا، تو اس کو بہتر یہ کہ اس اپنے ساتھ الائن کرو، تاکہ آپ نہ صرف آخرت میں بلکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکو۔ تو خیر مقابلہ ہوا، اور ون سائیڈڈ مقابلہ تھا، آٹومنز نے ان کو ہرا دیا اور اس طریقے سے حجاز پہ کنٹرول کر لیا۔ تو اس سے میں نے یہ بتایا کہ بھائی ایوولوشن اتنا ضروری تھا کہ جو مملوکوں نے ایوولوشن کو ایوالو نہیں کرا، کوئی نئی چینج آئی تھی بڑی دنیا میں، اس کو اپنایا نہیں، تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ ان کے ہاتھ سے حجاز چلا گیا اور مملوک تباہ ہو گئے۔ اسی طریقے سے سلطنت عثمانیہ نے بھی دو بڑے جو ایوولوشنز آئے تھے ان کے دور میں اس کو اپنانے سے منع کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، جس کی وجہ سے ان کا زوال آیا۔ جو دوسری وجہ ہے وہ یہ ہے، اس میں وجہ نہیں بتاؤں گا، میں پہلے ایک واقعہ سناؤں گا جس سے آپ کو سمجھیں گے وہ وجہ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ واقعہ ہے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خلافہ سنبھالی، اور انہوں نے آرڈر دیا کہ بھئی مسلمانوں کو آرڈر دیا کہ اب ہم نے یروشلم فتح کرنا ہے۔ یروشلم وہ جگہ ہے جہاں پر مسجد اقصی بیت المقدس مسلمانوں کا تیسرا بڑا مقدس مقام ہے، آفٹر مکہ، آفٹر خانہ کعبہ اینڈ مسجد نبوی، یہ تیسرا بڑا سب سے زیادہ مقدس مقام ہے۔ تو حضرت عمر فاروق نے حکم دیا کہ اب ہم یروشلم فتح کریں گے، اور اس کے لیے فورسز بھیج دی گئی، اور اس کی صدا اس کی جو اس ٹائم کی جو فورس اس کی آرمی چیف بنا کے بھیجے گئے عبید اللہ بن جرہ، جو کہ 10 بڑے صحابی اشرا مبشرہ میں سے ہیں، ان کو بنا کے بھیجا گیا آرمی چیف، اور انہوں نے 2 مہینے تک اس کا محاصرہ کرا، اس شہر کا محاصرہ کرا۔ یروشلم کے ارد گرد دیواریں تھیں، تو وہ اتنی ایزیلی اٹیک نہیں کر سکتے تھے، ڈائریکٹ اٹیک نہیں کر سکتے تھے، پہلے آپ نے دیواروں کو کراس کرنا ہوتا تھا، کچھ اس ٹائم کی وار اسٹریٹجیز ہوتی تھی جس سے پھر وہ اندر جایا جاتا تھا، لیکن 2 مہینے تک وہ موقع نہیں مل پا رہا تھا کہ مسلمان فورسز اندر جائیں، اور یہ 2 مہینے مسلمان اس شہر کا محاصرہ کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ 2 مہینے کے بعد فائنلی ان کا جو مین پوپ تھے اس ٹائم کے کرسچن جو کہ اندر آباد تھے یروشلم میں، ان کے جو مین پوپ تھے، اور وہ آتے ہیں چھت پر، اپنی دیوار کی چھت پر جو کہ یروشلم کے باہر تھی، انہوں نے بولا کہ دیکھو اگر تم اس امید سے بیٹھے ہوئے ہو کہ تم اس شہر کو فتح کر لو گے، تو ایسا نہیں ہے، تم فتح نہیں کر سکتے، کیونکہ اس شہر کی دیواریں اتنی کمزور نہیں ہے کہ تم اندر آ سکو۔ اور دوسرا، اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس راشن کا ختم ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن ہمیں باہر آنا پڑے گا، تو ایسا بھی نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا راشن ہے کہ ہم اگلے 6 مہینے بھی سروائیو کر سکتے ہیں، لیکن تم اس طریقے سے باہر بیٹھ کے سروائیو نہیں کر سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ میں نے اپنی کتابوں میں پرانی اینشنٹ بکس میں پڑھا ہے کہ کوئی ایک ایسا نیک بادشاہ ہوگا، سخی بادشاہ ہوگا، نیک اور سخی بادشاہ ہوگا جو کہ اس شہر کو فتح کرے گا،
تو اگر تمہارا بادشاہ وہی ہے جو میری کتابوں میں ہے تو میں اس کو اس شہر کی چابیاں دینے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے خلیفہ کو یہاں بلواؤ۔ تو کہ جو اس ٹائم مسلمانوں کے خلیفہ تھے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جو کہ مدینے میں اس ٹائم تھے، اور مدینے سے یروشلم کا سفر لاکھوں کلومیٹر ہے۔ تو ان کو پیغام پہنچایا یہ ہے کہ جو یروشلم کے بادشاہ ہیں وہ چابی ہینڈ اوور کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کی شرط یہ ہے کہ آپ خود آ کے وہ چابیاں ان سے لیں گے۔ تو حضرت عمر فاروق پھر اس جرنی پہ چل پڑتے ہیں جو کہ بہت فیمس ہے، جس میں انہوں نے ایک اونٹ اور ایک اپنے خادم کو لے کے یروشلم کی طرف چل قدمی کری، اور یہ سفر کچھ مہینے 2 مہینے کا تھا۔ اور اس دوران حضرت عمر فاروق اور خادم کا جو مکالمہ یہ ہوا، حضرت عمر فاروق نے ان کو یہ بتایا کہ جو جتنا بھی سفر ہے ہم ایسا کریں گے کہ 50 کلومیٹر تم اگزامپل کے طور پہ 50 کلومیٹر تم سفر کرنا اونٹ کے اوپر بیٹھ کے، 50 کلومیٹر میں سفر کروں گا اونٹ پہ بیٹھ کے، ایک بار تم رسی پکڑنا ایک بار میں رسی پکڑوں گا۔ تو اسی طریقے سے پورا سفر طے کرا، اور جیسے ہی یروشلم کی حدود میں داخل ہوئے تو حضرت اللہ کی کرنی ہوئی کہ باری حضرت عمر فاروق کی آگے رسی پکڑنے کی، اور حضرت عمر فاروق نے اپنے غلام کو، اپنے خادم کو بولا کہ جاؤ تم اوپر جا کے بیٹھ جاؤ، اب میری باری رسی پکڑنے کی۔ جس پہ خادم بولتا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر لوگوں نے مجھے دیکھ لیا کہ میں وقت خلیفہ امیر المومنین رسی پکڑ کے اٹھ کے جا رہے ہیں اور میں اوپر بیٹھا ہوں تو لوگ مجھے تو مار ڈالیں گے۔ لیکن حضرت عمر فاروق کے کہنے پر ان کو یہ کرنا پڑا کیونکہ ان کی اطاعت کی ضروری ہے۔ خیر وہ اندر داخل ہو جاتے ہیں شہر میں، ان کو عبید اللہ بن جرح ریسیو کرتے ہیں۔ تو راستے میں جہاں جہاں حضرت عمر فاروق جاتے ہیں، جہاں سے آ رہے ہوتے ہیں وہاں سے ان کے پیروں پہ، ان کے کپڑوں پہ کیچڑ لگی ہوتی ہے کیونکہ لمبا سفر تھا، تو ان کے کپڑے کافی گندے ہو چکے ہوتے ہیں نا۔ تو جس پہ حضرت عبید اللہ بن جرح کہتے ہیں، جن کا لقب ہے امین المومنین، اور حضرت عمر فاروق جو کہ امیر المومنین تھے، اور ان کو کہتے ہیں امیر المومنین کو کہ امیر المومنین یہ لوگ جو یروشلم کے اندر قوم ہے یہ بہت سویلائزڈ ہے، اور آپ ایسا کریں آپ کپڑے چینج کر لیں، پھر میں آپ کو ان سے ملواتا ہوں۔ تو جس پہ حضرت عمر فاروق نے تاریخی کچھ کلمات بولے، وہ یہ ہیں کہ اے عبید اللہ، ہماری جو عزت ہے وہ عزت اسلام کی وجہ سے ہے، ہماری عزت بڑے اچھے کپڑوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہماری عزت بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ اور جس دن مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کی عزت اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہے یا پھر اچھی عمارتوں کی وجہ سے، اس دن مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہی وجہ تھی جو سلطنت عثمانیہ کے زوال کی وجہ بنی، کہ انہوں نے ایک ٹائم پہ یہ سوچ لیا تھا کہ ہماری جو دنیا میں عزت ہے وہ شاید ان بڑے اچھے کپڑوں کی وجہ سے ہے، اور ان بڑی بڑی عمارتوں کی وجہ سے، جو بڑے بڑے اسٹرکچر جو سلطنت عثمانیہ نے پورے یورپ میں، پورے ایشیا میں، افریقہ میں، جہاں جہاں ان کی حکومت تھی وہاں انہوں نے بڑے بڑے اسٹرکچرز بنا دیے تھے، اور وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ شاید ان کی عزت اس سب چیزوں سے ہے جس کی وجہ سے وہ ذلیل و خوار ہوگا۔ جیسے کہ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ جس دن مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ ان کی عزت اچھے کپڑوں اور بڑی عمارتوں کی وجہ سے، تو مسلمان ذلیل و خوار ہو جائیں گے۔ یہی سلطنت عثمانیہ تھی جنہوں نے ایک ٹائم پہ یہ سوچا تھا کہ ہمیں اسلام کی وجہ سے عزت ملے گی، تو اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت دی۔ انہوں نے جو ایک ٹائم پہ صرف ایک چھوٹا سے علاقے میں تھے، انہوں نے وہاں اناٹولیا میں تھے ایک چھوٹے سے علاقے، وہاں سے نکل کے انہوں نے ایسٹرن یورپ کو فتح کرا، انہوں نے افریقہ کے بہت سارے علاقے فتح کرے، انہوں نے ایشیا، سینٹرل ایشیا، مڈل ایسٹ کو فتح کرا۔ لیکن ایک ٹائم پہ جا کر ایسی حالت ہو گئی تھی کہ یہ اپنے قرضوں کے لیے یہ جو یہودی بینکرز تھے ان سے رابطہ کرتے تھے کہ ہمیں قرضے دیں تاکہ ہم اپنے قرض ادا کریں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور میرے چینل کو لائک کر دیجیے گا، سبسکرائب کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔